औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और जिसे कहते हैं कि गुज़श्ता से पेवस्ता एक लफ्ज़ होता था, मैट्रिक की किताब के अंदर हमने बड़ा इसको इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा अस्पाक में ये मौजूद था। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बता दूं। एक तो जैसा कि आपको मालूम है कि डॉलर जो है वो रोज़ बरोज़ नीचे आ रहा है और आज की जो रिपोर्ट है वो 153 रुपये और 25 पैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 169 रुपये 90 पैसे से जो डॉलर था वो 153 के ऊपर आ गया। और ये किसी मसनूई तरीके से नहीं लाया गया। मसनूई तरीके से मुराद है कि जिस तरह इसाक डार साहब ने IMF को, वर्ल्ड बैंक को, हर एक को झूठ बोला और नोट जो थे वो स्टेट बैंक के अंदर बेतहाशा छापे गए और हमारे पास जिसे कहते हैं कि डॉलर्स नहीं थे और एक बॉन्ड जारी किए गए थे जो जिसे कहते हैं कि उन बॉन्डों का पता भी नहीं कि वो बॉन्ड कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो मकसद इस तरीके से नहीं, बल्कि ये एक जो इकॉनमी को जो बिल्ड करने की एक पॉलिसी अपनाई थी। गो कि इस हुकूमत ने बड़े मुश्किल फ़ैसले किए, महंगाई बढ़ी, लेकिन ये महंगाई ना वीवर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, ये पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम वीट प्राइसेस जो हैं ये हाई हो रही हैं और बेनतहा हाई हो रही हैं। और ये कहाँ से हाई होना शुरू हुई थी? ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जब सदर पाकिस्तान थे, जब उनका आखिरी यानी कि टाइम था, तकरीबन उनकी हुकूमत 9 साल के करीब हो गई थी, ये उस वक्त से वीट प्राइसेस हाई होना शुरू हुए। नहीं तो उससे पहले जो था वो आटा जो था ना वो 12 और 13 रुपये किलो था, यानी कि 13 रुपये किलो आटा था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वीट प्राइस हाई होने के बाद। उससे पहले उससे भी सस्ता था। उसके बाद क्या हुआ ये आप लोगों के सामने है। और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिसे कहते हैं कि तनख्वाहों में भी बेशबहा इजाफा हुआ। यानी कि जरदारी साहब के दौर के अंदर तकरीबन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 160 से 170% के करीब तनख्वाह बढ़ी। और ये जो था नवाज़ शरीफ था, ये तनख्वाह तो नहीं बढ़ाता था, लेकिन इसने वो जो महंगाई अलाउंस थे उनको बेसिक में जम करके और वो मतलब एक जिसे कहते हैं जिस तरीके से ये गोरख धंधा जिसको कहते हैं बजट का, ये चलता रहा। तो बहरहाल एक तो ख़बर ये है कि जो मैंने आपको बताई कि डॉलर बहुत नीचे आ रहा है। दूसरा ये कि पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर कमी कर दी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है या होने वाला होगा। बहरहाल जब मैं आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी उस वक्त तक नोटिफिकेशन जो होगा वो पब्लिक हो चुका होगा। पेट्रोल गालिबन 1 रुपये 55 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये के करीब कमी कर दी गई है और ये मज़ीद कमी होगी जब जो हमारा रुपया तगड़ा होगा, ये मज़ीद भी कमी होगी। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो मैं आपको दूँ, वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये हमारे मुल्क से एक साबका वज़ीर आज़म जो अदालतों से सज़ा याफ्ता था और जिसे कहते हैं कि नाअहल सुप्रीम कोर्ट से था, तो वो जो था हमारे मुल्क से पाकिस्तान से 28 दिन के लिए बरतानिया का वीज़ा लेकर गया कि जनाब मैं बड़ा सख्त मुझे इलाज की ज़रूरत है और मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए। और उसके बाद जो लिफाफा एंकर थे और लिफाफा सहाफ़ी थे जो टीवी के ऊपर आके आवाम का यानी कि जिसे कहते हैं कि बिल्ड करते हैं कि एक ख़बर बिल्ड को करते हैं, उन्होंने तवातर के साथ ये कहना शुरू कर दिया था टीवी के ऊपर आके कि जनाब अगर नवाज़ शरीफ को बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए, ये कौमी फलाना है और ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, इनका इतना हक़ बनता है। और इवन के जो मैं नाम ले लेता हूँ कि एक हामिद मीर नाम का जो सहाफ़ी है जो इनका सरबराह है इन तमाम लिफाफा खोरों का, तो उसने इवन के ये कहा था कि अगर 28 दिन के बाद नवाज़ शरीफ ना आए तो सबसे ज़्यादा शोर मैं मचाऊँगा। जबकि उस वक़्त जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा था ये नहीं आएगा, ये पहले भी इसी तरह करके ये नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तान के अंदर एक क्रिएट किया गया, एक माहौल इस किस्म का बनाया गया और माहौल बनाने के बाद जेरी रिपोर्ट्स तैयार की गई जिसके अंदर उनका जो पर्सनल एक फैमिली डॉक्टर है अदनान जिसका नाम है। तो अब ये याद रखिएगा अदनान नाम, ये वीडियो के अंदर आखिर तक आपको याद रहना चाहिए। तो ये अदनान ने आके यहाँ पे, क्योंकि ये हुकूमतों में तो 35 साल रहे हैं
تو انہوں نے ایک ایسا گورکھ قسم کا ایک کاروبار چلایا کہ جس کے بعد نواز شریف کی رپورٹیں ایسی آ گئیں کہ شاید یہ 2-3 دن کے بعد اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے والا ہے. تو حکومت نے پھر بھی سیفٹی بانڈ مانگا، لیکن جو ہمارا لوہار ہائی کورٹ ہے اس نے لوہار ہائی کورٹ نے ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر جانے دیا. اور اس کے بعد اب یہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ جو نااہل نالائق اور جسے کہتے ہیں کہ چور ڈاکو ڈکیت قسم کا جو ہمارا ایک بھگوڑا ہے وہ ابھی تک برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے. اب اسی کا تسلسل اب دوبارہ شروع ہونے لگا ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نے کہا، اشارہ کیا تھا اپنی انگلی سے کہ میں کہوں گی جاؤ یہ لے جاؤ، ٹھیک ہے. اگر مجھے کسی نے پلیٹ میں بھی رکھ کے پیش کیا میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ تو میں کہوں گی جاؤ یہ لے جاؤ. تو یہ اس نے اسی طرح اشارہ کیا تھا. تو میں ذرا سے کبھی کبھار نقل بھی اتار لیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو جاؤ اور لے جاؤ جو تھا نا وہ اب یہ نہیں ہے. میں نے اپنی ایک تقریباً 2 دن پہلے کی ویڈیو میں کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ بوٹ چاٹنے اور جرابیں سونگھنے پہ تیار ہو چکی ہیں. تو آج کی خبر یہ ہے کہ ایک عدنان جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، ڈاکٹر عدنان. اور جسے کہتے ہیں کہ اب خبر نون لیگ کی طرف سے یہ پھیلائی جا رہی ہے، جو ان کا میڈیا سیل ہے، جو ان کے اینکر ہیں. اور آج دیکھیے گا اب یہ رات سے، اور آج نہیں تو کل رات سے نا، یہ جتنے بھی لفافہ اینکر ہیں گے یہ شروع ہو جائیں گے کہ جناب او ہو مریم صاحبہ کو تو جسے کہتے ہیں کہ فلانا ہو گیا ڈھمکانا ہو گیا. لیکن اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ان کی والدہ کا انتقال جو تھا وہ گلے کے کینسر کی وجہ سے ہوا تھا. کچھ دن پہلے بتایا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بخار ہے. اچھا میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکی ہے. یہ جو خاتون ہے مریم صفدر جس کا نام ہے، یہ اس کو کرونا وائرس میں یہ مبتلا ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پشاور کے جلسے کے اندر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جفیاں مفیاں لگائی تھیں. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی، یعنی کہ یہ تو کافی آپ کو بھی معلوم ہے کہ مہینے کے بعد اس کا وائرس جو ہوتا ہے وہ سرایت کرتا ہے. تو اور یہ پھر ڈائٹیں مائٹیں بھی اچھی کھاتی ہیں. آپ کو پتا ہوگا بٹ کڑھائی جا کے کھائی تھی، تو وہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ وائرس بیٹھا ہو، لیکن وہ بٹ کڑھائی کا اثر ختم ہو گیا تو وائرس اوپر آ گیا اور یہ کرونا میں مبتلا ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ خبر بنائی جا رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم یہ بڑی تیزی سے تقریباً کوئی 30 سے 35 صحافی بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں کہ اس سنیریو کو کس طریقے سے بلڈ کیا جائے ٹی وی پہ لا کے، اور پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے اندر ایک تھلتھلی مچائی جائے. اور اس کا سراغ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے وہ جو ایک وہ جاوید لطیف نام کا ایک درندہ ہے کہ جس نے کہا تھا کہ پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. یہ اس بیان کا ہی ایک تسلسل ہے. اب یہ ایک سنیریو بلڈ کیا جائے گا کہ جناب مریم نواز کو گلے کے اندر بولنے میں تکلیف ہے. اچھا کل تک صرف بخار تھا، لیکن اب یہ نیکسٹ وہ آئے گا کہ گلے کے اندر بولنے میں تکلیف ہے اور ٹونسس میں کوئی پرابلم ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہیمریج پرابلم ہے. یعنی کہ وہ جو چھوٹی سی سرجری تھی نا اب وہ اتنی بڑی ہونے جا رہی ہے کہ جس کے اندر ہو سکتا ہے کہ پورا ہی کاٹنا پڑ جائے. حالانکہ چھوٹی سی سرجری میں چھوٹا سا کاٹا جاتا ہے، لیکن یہ شاید پورا ہی کاٹنا پڑ جائے. تو وہ اب اس طرح کا یہ بلڈ کیا جائے گا، اور یہ 20 سے 25 دن تک جو ہے نا یہ اب یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہوگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے گا کہ جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر بنے، اس دن سے مریم جو تھی وہ جسے کہتے ہیں بیڈ کے نیچے چلی گئی. بیڈ کے نیچے مراد ہے کہ خاموشی میں چلی گئی. اب خاموشی جو ہے وہ اسی چیز کو بلڈ کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ ان سے بولا نہیں جا رہا. بولنے کے بعد ان کا یہ ہوگا کہ ان کے ٹونسز ہیں، ان کے گلے کے اندر کچھ ہو گیا ہے، اور گلے کے اندر اچھا مزے کی بات یہ کہ 35 سال حکومت کی یہ شریف میڈیکل کمپلیکس اتنا بڑا بنایا ہے، وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ادھر جا کے علاج کرائے نا، یا ادھر یہ علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ادھر کس قسم کا علاج ہوتا ہے؟ جب نواز شریف کا علاج ادھر نہیں ہو سکتا، کلثوم نواز کا نہیں ہو سکتا، مریم نواز، تو پھر وہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں کون سا علاج ہو رہا ہے؟ کیا ہومیوپیتھک کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ، یا جانوروں کا علاج ہوتا ہے؟ تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہرحال میں سید احمد سمیع ایک آفر کرتا ہوں کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کینسر ہے گلے کا تو آپ شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوں، اور ہم آپ کو واچ کریں گے کہ وہاں پہ آپ کو کسی
غلط قسم کی دوائی، بلکہ نہیں، وہاں پہ اس قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں اس ماحول کو میں نے دیکھا ہوا ہے. میرا باقاعدہ خود میرے کچھ دو ریلیٹیو تھے، ان کو کینسر تھا اور انہوں نے وہاں سے علاج کرایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو میں آفر دیتا ہوں، میں عمران خان کو بلکہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر کو جا کے منت ترلا کر لوں گا، میں کر لوں گا کہ جناب آپ خدا کے لیے اس خاتون کو ایڈمٹ کریں اور بالکل ٹھیک کریں. تو امید ہے کہ وہ میری بات مان بھی جائیں گے. ویسے وہاں پہ ہر کوئی کسی کی بات مان لی جاتی ہے. کیوں مان لی جاتی ہے؟ کہ وہاں پہ ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، وہ پروسیجر اڈاپٹ کریں، چاہے آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہاں پہ آپ کا علاج ہو جاتا ہے. تو ویسے تو آپ تو بہت ہی غریب ہیں، کیونکہ آپ کی پاکستان تو لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، میرے علاقے کے جو کونسلر ہیں یا چیئرمین ہیں وہ ہائی کورٹ نے بحال کر دی ہے، میں ان سے لکھوا لوں گا کہ ایک غریب عورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کے فنڈ سے شوکت خانم کے اندر اس کا علاج کرا دیا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ تواتر کے ساتھ یہ چیز شروع ہو جائے گی، آج نہیں تو کل شروع ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو عدنان نامی ڈاکٹر ہے گا، جو ان کا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ پاکستان پہنچ چکا، اور اس کے بعد یہ جیلی رپورٹیں اور یہ اور وہ بنانا شروع کر دے گا. اور بنانے کے بعد یہ آپ دیکھیے گا کہ اب ہوتا کیا ہے. اور پھر جو ہوگی ہر ایک کی زبان پہ ہوگا یہ عورت ہے، یہ عورت ہے. میں نے 2-4 دن پہلے ایک تصویر جو تھی وہ پبلک کی تھی، اس کے اندر ایک خاتون اور اس خاتون کے لڑکی ہے، خاتون نہیں کہوں گا بلکہ لڑکی ہے، تقریباً کوئی 20-22 سال کی، 23 سال کی، اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن ہے جو 6 سے 7 سال کی ہے. ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں ہینڈ کف ڈلی ہوئی ہیں. صرف کیا تھا کہ کچھ کپاس انہوں نے کوئی 2-2.5 کلو، 5 کلو، 10 کلو، 20 کلو کپاس انہوں نے چوری کر لی ہوگی. میں 20 کلو تک چلا جاتا ہوں. 20 کلو کپاس کے اوپر وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ان کو جیل بھیج دیا گیا، ضمانت دے دی گئی. کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحب ہیں قاسم علی خان صاحب، اس کو چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کا سو موٹو ایکشن لیتے، اور وہ خاتون ہونے کی ان کو بھی جناب وہ دی جاتی، پریولیج دی جاتی کہ خاتون ہے، اس لیے اگر انہوں نے چوری کی ہے تو یہ پیسے جو ہیں کسی طریقے سے پورے کر دیے جاتے ہیں باس کے، اور ان کو بیل دے دی جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. لیکن ان کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا. حمزہ شہباز کو تہ خانے میں جا کے قانون ڈھونڈ لیتا ہے اتوار کے دن، لیکن یہ قانون جو ہے قانون کے رکھوالوں کو نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ آج ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں اپنے یوٹیوبرز کو، کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ججز کو، میں ججز کا نام لے رہا ہوں، کہ ہمارے ججز کو بڑا اعتراض ہے کہ جناب یہ مادر پیدر آزاد ہے اور جو مرضی آئے آ کے ہمارے خلاف، اداروں کے خلاف آ کے بول لیتے ہیں. تو اداروں کو تو تکلیف اتنی نہیں ہے، ججز کو تکلیف ہونا اس لیے شروع ہو گئی کہ کچھ عوام جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف. تو یہ جب بھی جسے کہتے ہیں کہ چھپیں گے تو یہ قانون کے پیچھے چھپیں گے. اور قانون کے پیچھے وہ افتخار چودھری بھی اسی طرح کرتا تھا. رات کو 12 بجے ایک دفعہ سپریم کورٹ کھول کے بیٹھ گیا تھا، جب اس کو وہ کچھ کرنے لگے تھے کہ رات کو 12 بجے بتائیں مجھے سپریم کورٹ کو کیوں کھول کے بیٹھا تھا. تو یہ جب بھی چھپیں گے قانون کے پیچھے چھپیں گے، اور یہ عدالت کے اندر پہنچ جائیں گے، اور عدالت کے اندر رات کو بھی پہنچ جائیں گے اور دن کو بھی، کہ جی عدالت 24 گھنٹے ہوتی ہے. تو بہرحال کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے اندر پیمرا کا جو چیئرمین ہے گا وہ بھی، اس کو بھی اس کے اندر بٹھایا گیا ہے کہ کوئی قوانین ان کے لیے بنائیں. تو دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بند کر دیں گے تو پھر یہ چیز جو ہے ٹویٹر پہ چلی جائے گی، اور ٹویٹر کے اوپر اگر آپ بند کریں گے تو بہت اب ٹیکنالوجی بہت فارورڈ ہے. آپ کی چوری چکاری، آپ کی رشوتیں لینا، آپ کے غلط فیصلے عوام کے سامنے لاتے رہیں گے اور آتے رہیں گے. ایک بات یہاں پہ آخر کے اندر میں بتاتا چلوں، چھوٹی سی بات ہے کہ آج رانا ثناء اللہ نے ایک فارمولہ دیا کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جسے کہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف ہو، کہ ان کے پاس اتنے ووٹ ہیں تو ہمارے پاس بھی اتنے ووٹ ہیں، تو ہم دونوں ووٹ ملا کے اور چیئرمین سینٹ کو فارغ کر دیتے ہیں سجرانی صاحب کو، اور آپ چیئرمین بن جائیں، اور جسے کہتے ہیں کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بات یہ ہے مسٹر ثناء اللہ کہ تم نے اس کو بھی منشیات کا کیس سمجھا ہوا ہے کہ جس کو تم لٹکائے رہو. یہ تمہارے باپ کی کو وہ ہیں گے، یہ اسمبلیاں اور یہ سینٹ کے ایوان جو ہیں یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہیں گے کہ تم جب مرضی کسی کو چیئرمین بنواؤ اور جب مرضی اتار دو. تم لاؤ نا، تم اپنی کیا کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لاؤ نا، تم میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے.
تو اس کا جواب کوئی اور نہیں دے، لیکن میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ تم وہی گیم کھیلو گے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو تم نے چیئرمین سینٹ کے اندر جانے سے پہلے کھیلا تھا، تو اور جو 8 ووٹ جو تھے، جو نام کے سامنے جو ٹپا لگائے تھے، وہ تمہارے ہی لوگوں نے لگائے تھے، اور اب تم پیپلز پارٹی کو ذلیل کرنے کے لیے یہ گیم کھیلنا چاہتے ہو، اور تمہارا اس کے اندر کوئی وہ نہیں رہا ہے، کیونکہ تم لوگ جو ہو، جو نون لیگ ہے اس کا پنجاب سے آنے والے دنوں کے اندر صفایا ہوگا، اور یہ شین لیگ بن کے ابھرے گی، کیونکہ وہ جو شہباز شریف ہے گا، وہ جو عدالت سے، وہ جو جیل سے باہر نہیں آنا چاہ رہا، وہ اسی لیے نہیں آنا چاہ رہا کہ وہ بہت، یعنی کہ جہاں پہ نواز شریف کی سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں پہ شہباز شریف کی شروع ہو جاتی ہے، اور شہباز شریف وہ شرری بندہ ہے کہ دیکھیے گا کہ آپ وہ کیا کرتا ہے گا، یعنی کہ نواز شریف کو برملا یہ مریم نواز کو کہنا پڑا کہ اگر تم نے سیاست سیکھنی ہے تو حمزہ سے سیکھو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ویورز، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے وہی 3 اپنے جو جملے ہیں، ایک تو ان اخوانیوں کو اس ملک سے، ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ جو 40% جو ہم پہ بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے کو، اس کے اوپر جو جیسے کہتے ہیں کہ ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پہ جو بوجھ ہے گا، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ عوام کے پیسوں کی تنخواہ یہ لے جاتی ہیں 40%، ان کو گھروں میں ہونا چاہیے، اور گھروں کے اندر یہ جناب بیٹھیں اور گھروں کے اندر کام کریں، اور اگر زیادہ شوق ہے تو ویسے بھی سوشل ورکر بن جائیں، تو پولیو کے قطرے پلائیں۔ یہی 40% خواتین جو ہے نا، اگر یہ علاقوں میں پولیو کے قطرے پلائیں نا، تو یقین جانے کہ پاکستان کو پولیو فری ہو جائے۔ تو اور تیسری بات یہ کہ باؤ جی اب تو آ جاؤ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے، سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔